यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम अहबार की किताब बाब 22 को ख़त्म करे थे और उसके बाद हम बाब 23 उठाए और उसके पहले 3 आयतों पे गौर करे थे। और अगर हम आयत 4 में देखेंगे तो खुदा ख़ास तौर से मूसा को ये हुक्म दिया था कि उन्होंने ईदों का ऐलान करना। और आयत 5 में जो ईद के बारे में खुदा बताया है वो है ईद फसा। ये ईद के बारे में खुदा तफसील से खुरूज की किताब बाब 12 में बताया है कि ये फसा कैसा मनाना, मगर यहाँ खुदा अपने कैलेंडर में दर्ज कर लिया है। ये आयत साफ बताती है कि ईद फसा से शुरू होती है और सबत से नहीं। खुरूज की किताब बाब 12 और आयत 2 में खुदा साफ साफ बताया है कि ये महीना इसराइलियों के लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना रहेगा। प्यारे भाई बहन, ये महीना मसीह के सलीबी मौत की तरफ इशारा करता है, जो उन्होंने अपना कीमती खून आपके और मेरे गुनाहों के लिए बहाए। ये फसा उस वक़्त शुरू हुई जब खुदा मिस्र में मिस्रियों के पहलौतों को ख़त्म कर दिया। उस वक़्त खुदा इसराइलियों को बताया था कि उन लगा बर्रे को ज़िबा करना और वो बर्रे का खून उनके घर के दरवाज़ों के चौखटों पे लगाना। खुदा उन लोगों को ये भी बताया था कि उन लगा अंदर रहना, यानी घर के अंदर रहना और बर्रे को भून के खाना। खुदा उन लोगों को ये बताया था कि मौत का फरिश्ता वो इलाके में आएगा और जिस किसी के घर के चौखट पे खून की निशानी नहीं है वो घर के पहलौते को ख़त्म कर देगा। प्यारे भाई बहन, जब हम गिनती की किताब बाब 9 पे आएंगे तो हमको पता चलेगा कि जब उन लगा अपने डेरे कोहे सिना के पास लगाए तो वो ईद फसा मनाए। ये ईद फसा की बात पूरी हुई जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसा खाए। ये उनके मौत के एक रात पहले की बात है। ये होगा अगर हम मुकशफा की किताब बाब 5 और उसकी आयत 6 देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि फसा खुदा के बादशाहत में मनाई जाएंगी। कई को बोले तो अगर हम लूका की इंजिल बाब 22 और आयत 15 और 16 देखेंगे तो मसीह अपने शागिर्दों को बोलते हैं, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाहत में पूरा ना हो। यह होगा अगर हम आयत 6 में देखें तो खुदा ईद फितर के बारे में बताया है। खुदा की सलाह ये थी कि इसराइलियाँ वोच महीने के 15 तारीख को ईद फितर मनाना, मगर यहाँ खुदा उन लोगों को ख़ास तौर से ताकीद करा कि उन लगा 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। और आयत 7 में अगर देखेंगे तो खुदा इसराइलियों को 2 बातों की ताकीद करा। पहली बात ये थी कि उन लगा पहले दिन मजमा में जमा होना, और दूसरी बात ये थी कि उन लगा वो दिन काम नहीं करना। और आयत 8 में खुदा उन लोगों को 3 बातें बताया। पहली बात ये कि उन लगा 7 दिन उसके हुजूर आतिशी कुर्बानी गुजराना, और दूसरी बात थी 7वें दिन उन लगा मुक़द्दस मजमा में जमा होना, और तीसरी बात थी 7वें दिन काम नहीं करना। तो प्यारे भाई बहन, फसा मसीह के मौत के बारे में बात करती है, जो उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पे अपनी जान दिए। और क्योंकि उन्होंने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए सलीब पे अपनी जान दिए, तो हमारा फ़र्ज़ यानी कि जो मसीह पे ईमान लाए हैं, ये बनता है कि हम जैसा अपने ज़िंदगी में बढ़ते जाते हमारे गुनाहों का इकरार करते जाना और अंदर से अपने आप को पाक साफ करते जाना। यीशु मसीह अपने शागिर्दों में से पतरस को यूहन्ना की इंजिल बाब 13 और आयत 8 में बोलने लगे, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। बोलने का मतलब यह है कि यीशु मसीह का पाक खून ईमान रखने वालों के साथ अभी भी है। वो कीमती खून जो मसीह सलीब पे बहाए ईमान रखने वालों के साथ साथ चल रहा है, उन लोगों को पाक साफ रखने के लिए। ये होगा अब हम वापस अहबार की किताब पे आएंगे और पढ़ेंगे आयत 9 से आयत 20 तक। लिखा हुआ है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कहे कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पुला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो
اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے، اور جس دن تم پولے کو ہلواؤ اسی دن ایک نر بے عیب یک سالہ برا سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ ایفا کے 2/3 حصے کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے، اور اس کے ساتھ مے کا تپاون ہن کے 4 حصے کے برابر مے لے کر کرنا۔ اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ، اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ تمہاری ساری سکنت گاؤں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی عین رہیں گا۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/3 حصے کے وزن کے میدے کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائی جائیں، تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں۔ اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یکسالہ بے عیب برے اور 1 بچڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحے کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہرے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 10 دیکھیں گے تو خدا اسرائیلیوں کے وعدے کے زمین میں داخل ہونے کے بارے میں بتایا ہے۔ دوسری بات جو بتایا ہے وہ فصل کاٹنے کے بارے میں، اور تیسری بات جو بتایا ہے وہ پہلا پھل خدا کے لیے لانے کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اگر ہم آیت 11 دیکھیں گے تو نذرانہ ہلانے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ عید اس وقت تک منائی نہیں جا سکتی تھی جب تک اسرائیلیاں وعدے کے زمین میں داخل نہیں ہو جاتے تھے۔ ان کا زمین میں داخل ہونا ضروری تھا، اور جب ان لوگ داخل ہو کے کھیتی باڑی کریں گے اور جب کھیت پک جائیں گی، اس وقت ان کا کام یہ ہوگا کہ ان لوگ اپنا پہلا پھل خدا کے سامنے نذرانے کے طور پہ لانا۔ یہاں سب سے بڑی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ ان کا پہلا پھل ہفتے کے پہلے دن لانا تھا۔ یہ بات اس لیے اہمیت رکھتی کئی کو بولے تو یسوع مسیح کو پہلا پھل بلایا گیا ہے۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 15 اور آیت 20 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، لیکن فی الوقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ یہ باب کے آیت 23 میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ یہ ہوگا اگر ہم متی کی انجیل باب 28 اور اس کی آیت 1 دیکھیں گے تو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا وقت وہاں بتایا گیا ہے۔ ہم یہ آیت پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پھٹے وقت مریم مغدلینی اور دوسری مریم خبر کو دیکھنے آئیں۔ تو پیارے بھائی بہن، ہفتے کا پہلا دن مسیح یعنی کہ پہلا پھل مردوں میں سے جی اٹھے۔ ایک دن آئیں گا کہ کلیسیا جو ہے مردوں میں سے جی اٹھنے میں شامل ہو جائیں گی، مگر اب صرف یسوع مسیح جو ہیں مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ جب کلیسیا اٹھائی جائیں گی تو ہم بھی یعنی جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت خبروں میں سے باہر نکلیں گے۔ تو یہ پہلا پھل کا نذرانہ جو لایا جاتا تھا وہ یہ بات بتاتا تھا کہ کھیتی پک کے آنے والی ہے، اور ایمان رکھنے والے وہ کھیتی ہیں۔ یہ ہوگا آیت 12 اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں خدا سوختنی قربانی چڑھانے کے بارے میں بتایا ہے۔ انہیں یہاں اسرائیلیوں کو یہ بتایا کہ جس دن ان لوگاں پولے کو ہلائیں گے وہ دن ایک بے عیب برا جو 1 سال کا ہے سوختنی قربانی کے طور پہ اس کے لیے گزرانا۔
آیت 13 میں خدا آتشی قربانی کے بارے میں بتایا ہے، اور آیت 14 میں خدا 3 چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے: فصل کی روٹی، بھنا ہوا اناج اور ہری بالیں۔ یا خدا اسرائیلیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تک اسرائیلیاں اس کے لیے چڑھاوا نہیں لائیں گے، اس دن تک فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہیں کھانا۔ اور آگے خدا اسرائیلیوں کو یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ اسرائیلیاں ان کے سکونت گاؤں میں پشت در پشت اس کے آئین کو رکھنا۔ تو یہ جو عیدیں ہوتی تھیں اس میں یہ نذرانے شامل کیے جاتے تھے۔ خطا کی قربانی اس میں شامل نہیں تھی۔ کئی کو بولے تو خطا کی قربانی کو مسیح کے موت میں شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ جگہ پہ جہاں انہوں گناہ کا حساب کتاب کرے۔ یہ نذرانے راحت انگیز خوشبو تھی۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط میں کلام بتاتا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راز بازی ہو جائیں۔ اور یوحنا کی انجیل باب 14 اور آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ تو یہ ایک زبردست جلالی سچائی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ جب تک اسرائیلیاں پہلے پل کے پہلے پولے کو خدا کے سامنے ہلاتے نہیں تھے، ان کو وہ خوشیاں حاصل نہیں ہوتی تھی۔ اور یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے لیے مسیح کی موت اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنا ہم کو ایک نئے رشتے میں اور برکت میں لاتا ہے۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے صرف تھوڑے عادتیں بدلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو پرانی آدم میں سے نکالا گیا ہے اور ہم کو یسوع مسیح میں جوڑا گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے نئے ارادے، نئے مقصد، نئی خوشی اور نئی زندگی ہے۔ خدا اسرائیلیوں کو یہ بتایا کہ ان لوگاں سبت کے دوسرے دن سے جس دن ان لوگاں ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لائیں گے، گننا شروع کرنا اس وقت تک جب تک کہ 7 سبت پورے نہیں ہو جاتے۔ اور آیت 16 میں خدا نئی قربانی گزرانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ انہیں اسرائیلیوں کو بتایا کہ ان لوگاں 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، اس کے بعد ان لوگاں اس کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں جو ہے ہم تھوڑا سا پنتی کست کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے۔ کئی کو بولے تو آج کل ایسے باتیں ہو رہی جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ پنتی کست کی جو عید تھی ہر وقت ہفتے کے پہلے دن آتی تھی۔ ان لوگ جو ہے 7 سبت گنتے تھے، یعنی کہ 7 ہفتے یا 39 دن۔ اس کے بعد 50واں دن یعنی کہ 7 دن کے بعد کا جو دن یعنی کہ ہفتے کا پہلا دن پنتی کست تھا۔ یہ جو ہے پہلے پل کے پولے کے ہلانے کے 50 دن بعد۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلیسیا ہفتے کے پہلے دن پیدا ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو جب کلیسیا ہفتے کے پہلے دن ملتی ہے تو ہم خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں اور کلیسیا کے پیدا ہونے کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ عید کو ہفتے کی عید بھی بلایا گیا ہے۔ یہ ہوگا اب یہاں ہم کو یہ خیال کرنا ہے کہ پنتی کست کا معنی لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑا نہیں گیا۔ اعمال کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 1 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، مگر ہم سب سے پہلے پڑھیں گے آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، جب عید پنتی کست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ اب ہم آیت 4 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ جب عید پنتی کست کا دن آیا، میرے بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے 12 بجے یا شام کے 6 بجے۔ جب کلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ جب عید پنتی کست کا دن آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات پوری ہوئی جو احبار کی کتاب میں بتائی گئی ہے۔ یہ دن پاک روح کے آنے کے بارے میں بتاتا ہے اور ایمان رکھنے والوں کا پاک روح کا بپتسمہ دینے کے بارے میں بتایا ہے تاکہ مسیح کے بدن میں جڑ جائے اور کلیسیا کو
پیدا کریں۔ تو میرے بھائی، پنتیکست کا مطلب ہے کلیسیا کا پیدا ہونا۔ تو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50 دن کے بعد خدا کی پاک روح ایمان رکھنے والوں پہ نازل ہوئی۔ تو خدا اپنے کیلنڈر کے مطابق چل رہا تھا اور وقت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو اسرائیلیوں کو خدا صاف صاف تاکید کرا کہ ان لگا اس کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا۔ یہ بات جو ہے کلیسیا کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ کلیسیا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نئی چیز ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہم لوگوں کو یہ نہیں بولے کہ انہوں ہم لوگوں کو پرانی پوشاک دیں گے جس کو پیوند پڑی ہوئی ہے۔ انہوں ایسا نہیں بولے۔ انہوں آئے ہم کو راز بازی کا نیا پوشاک دینے کے لیے۔ مسیح میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ راز بازی کے پوشاک میں رہنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہم کو ایسے نظریے سے دیکھتا ہے۔ تو ہم کو وقت کا خیال کرنا ضروری ہے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد انہوں اپنے آپ کو لوگوں پہ 40 دن تک ظاہر کرتے رہے۔ اس کے بعد آسمان میں جانے سے پہلے انہوں اپنے شاگردوں کو تاکید کرے کہ ان لگا یروشلم کو نہیں چھوڑنا مگر خدا باپ کے وعدے کے لیے ٹھہرے رہنا۔ 10 دن کے بعد پنتیکست کے روز خدا کی پاک روح مسیح کے شاگردوں پہ نازل ہوئی۔ یہ ہوگا۔ اب ہم پھر واپس احبار کی کتاب باب 23 پہ آئیں گے۔ آیت 17 میں خدا ہلانے کی قربانی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ خدا اسرائیلیوں کو حکم کرا کہ ان لوگوں کے گھروں میں سے ایفا کے 2/3 حصے کے وزن کے میدے کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لانا۔ خدا ان کو یہ بھی بتایا کہ ہلانے کی قربانی خمیر کے ساتھ پکانا۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو یہاں ہم کو ایک عجیب بات نظر آئیں گی۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ خمیر بدکاری کی نشانی ہے اور یہ خمیر کو نذرانے میں نہیں ملا سکتے، مگر یہاں ہم کو بات الگ نظر آ رہی ہے۔ یہ کلیسیا کے طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ ایک نئی قربانی ہے اور اس میں غذا کی قربانی ہے جس میں خمیر ملی ہوئی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا میں بدکاری موجود ہے۔ خدا جو ہے یہ بات جانتا تھا کہ کلیسیا میں بدکاری موجود رہیں گی۔ یہ ہوگا۔ آیت 18 دیکھیں گے تو خدا آتشی قربانی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور آیت 19 میں خدا خطا کی قربانی کے بارے میں اور سلامتی کے ذبیحے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور آیت 20 میں خدا کاہنوں کے حصے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 21 سے آیت 32 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری ساری سکونت گاؤں میں پشت در پشت سدا یہی عین رہے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزرانا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7 مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزرانا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری ساری سکونت گاؤں میں پشت در پشت سدا یہی عین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم احبار کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 4 سے غور کرنا شروع کریں، اور آیت 20 تک غور کریں، اور آیت 21 سے 32 تک پڑھیں۔ آیت 21 سے 32 ہم آتے سو وقت غور کریں گے۔
مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا یہاں ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا۔ یہ سارے قربانیاں جو خدا اپنے کلام میں بتایا ہے وہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خون بہانے کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ خون کے بہانے کے ذریعے سے خدا لوگوں کے لیے معافی کا راستہ نکالا۔ ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہو کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، گناہ کے معافی کے ذریعے سے آدمی خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرتا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنا کہ خدا دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے لوگوں کے لیے گناہوں کے معافی کا راستہ نکالا، اور وہ راستہ ہے یسوع مسیح، جو 2000 سال پہلے یہ دنیا میں ایک انسان بن کے آئے اور آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے آپ کے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے آپ کو خدا کے طرف سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور آپ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرتے ہیں، اور خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا جو ہے آپ کی مرضی میں دخل اندازی کرنے والا نہیں ہے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے اور راستہ بھی بتایا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔